رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوا آج کی نشریات کا۔ آپ کے سامنے قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، میں نے ترجمہ پیش کیا اور اسی تلاوت قرآن کریم کے ساتھ باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے الحمدللہ رمضان پاکستان کی 15ویں سحر نشریات کا۔ اس وقت پاکستان میں جہاں جہاں بڑے شہروں میں، چھوٹے بڑے گاؤں دیہاتوں میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے جس کونے میں بھی موجود آپ رمضان پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو پاکستان سے باہر جن ممالک میں نشریات دیکھی جا رہی ہے، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو، خاص طور پر یوٹیوب لائیو کے تھرو اگر آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے روزے سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم کبھی کچھ عظیم ہستیاں جو ہماری تاریخ کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھتے ہیں، کبھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں خیر و برکت کے لیے، خیر و عافیت کے لیے، اور کبھی ایسے موضوعات کو چنتے ہیں کہ جس سے میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکے۔
नाज़रीन किराम, आज भी एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिगर गोशाए रसूल हैं, कहा जाता है कि वो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूरे नज़र हैं। और उनकी शान में शायर ने क्या खूब कहा है कि गुलशने फ़ातिमा के फूल हसन, ए जिगर गोशाए रसूल हसन, गेसुए पाक हैं जिनकी लगाम, शह सवारे सरे रसूल हसन। और कहा तू इमामे मुदब्बिरो दाना, हुर्फ़े ज़र्री तेरे उसूल हसन। तो नाज़रीन कराम, आज विलादत हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और आपकी सीरत के बारे में, आपके मिजाज के बारे में, आपकी हयात मुबारक के बारे में क्या क्या कहें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर लाजिम है कि इन दोनों से, यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत करें। यानी जो रसूल अल्लाह के आशिक हैं वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी आशिक होंगे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी आशिक होंगे। नाज़रीन किराम, एक वाक़या जो हम सब पढ़ते आए हैं लेकिन वो इतना ख़ास है और इतना प्यारा है कि उसके तस्करे के बग़ैर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़िक्र करना मुझे नामुनासिब लगता है कि मैं उस वाक़े को शामिल ना करूं। आप आकाए दो जहां हैं और आप सजदे में जाते हैं, आपकी पीठ मुबारक पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हो जाते हैं। और जितनी बार ऐसा हुआ, रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पीठ पर सवार हुए, रसूल अल्लाह ने अपने सजदे तवील कर दिए। ये है मोहब्बत आपके साथ। नाज़रीन किराम, एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली के साथ सफ़र पर थे, जा रहे थे, बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो सामने से हज़रत हसन चल कर आए और जो अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहे वो ये कि पहले तो उन्हें गोद में उठा लिया और फिर कहा, हुस्नो जमाल और शक्ल बाहत में हसन बिल्कुल अपने नाना की तस्वीर दिखाई देते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मोहब्बत थी और शक्ल शबाहत का जैसे ज़िक्र किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो तो यकीनन थी, लेकिन साथ में जो आपकी मोहब्बत थी अल्लाह के लिए, अपने माल को जिस तरह आपने लुटाया अल्लाह के सामने हर बार, कि कई बार ऐसा हुआ कि आपके जो कुल माल आपके पास था आपने उसमें से निस्फ अल्लाह के बंदों में बांटा। हमेशा जब आप हज के लिए जाते थे तो आप कहते थे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पैदल ना जाऊं और किसी सवारी पर जाऊं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए। तो ये मोहब्बत थी, आपकी आजिज़ी, आपकी इनकिसारी, आपका मुदब्बिराना रवैया, आपका अखलाक, आपकी वो खूबसूरती, आपकी खूबसूरती, इसके बारे में इतना कुछ है कि आज की हमारी पूरी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी। मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगियाँ मुख्तसर हैं कि अगर हम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में, उनके किरदार के बारे में बताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा, एक हदीस मुबारका है कि मैं अपने इस बेटे को, बेटा कहकर मुखातिब किया, कि मैं अपने बेटे को ऐसा देखता हूँ कि ये आगे चलकर मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाने वाला शख्स भी बनेगा। तो नाज़रीन कराम, आज अपने उलमाए कराम से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में इंशाअल्लाह बहुत सारी, ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सहर ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है सिर्फ जब हम कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार पेश करते हैं। और कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार पेश करने के लिए हम यहाँ ज़हमत देते हैं कारी असदुल हक साहब को और सना सैयद साहिबा को, और रोज़ाना हमारी सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कसीदा बुर्दा शरीफ से ही होता है। बिस्मिल्लाह। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال، دیکھ کر انڈے کبوتر کے ادھر مکڑی کا جال، تھا گما کفار کو ماں تو نہیں شاہ امم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بقاية الله أغنت عن مضاعفة بقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم کی حفاظت آپ کی ایسی خدائی پاک نے، کی حفاظت آپ کی ایسی خدائی پاک نے، زر اور قلموں سے مستشنا ہوئے شاہ امم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت حوارا منه لم يضامي جب زمانے نے ستایا میں نے لی ان کی پناہ، جب زمانے نے ستایا میں نے لی ان کی پناہ، جب ملی ان کی مدد بس دور تھا جود و ستم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ 15 دن ہو گئے ہیں، 15ویں سحر نشریات ہم کریں تو آدھا مہینہ گزر چکا ہے، وہ سیڑھیاں ہم چڑھ گئے ہیں اور اب سیڑھیاں اترنے کی باری ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں اور آپ میری فیملی کی طرح ہیں۔ جزاک اللہ۔ قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، میری تو ہر ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور ثنا سید صاحبہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ایڈیشن ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ جو ہماری پوری ٹیم ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ آخری کے جو چند روزے ہوں گے ان میں کوشش کریں گے کہ آپ کو جو کیمرے کے بیہائنڈ ہماری ٹیم ہے ان سے بھی ہم ملوائیں، ان کے بھی چہرے دکھائیں، کیونکہ ان کی بڑی محنت ہے۔ یہ لوگ میرے یہاں آنے سے پہلے محنت شروع کرتے ہیں اور میرے گھر جانے کے بعد بھی اگلے دن کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سو ہیٹس آف ٹو آل آف دیم۔ اور انشاءاللہ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جو میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما لوگ ہوتے ہیں وہ بھی میرے لیے بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، اور آپ بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جو یہاں پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ آغا منہاج صاحب ہیں، اور وہ آتے ہیں وظائف کا سیگمنٹ لے کر۔ تو کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو جس پر آپ وظیفہ دریافت کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے لیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو شامل کریں گے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ دور دراز علاقوں سے، جہاں میں کبھی نہیں گئی، وہاں سے مجھے میسیجز آتے ہیں اور بہت دل کو خوشی اور اچھا لگتا ہے، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب دور دراز علاقوں سے، گاؤں دیہاتوں سے مجھے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے تمام ویورز کا کہ آدھا مہینہ
جہاں آپ نے ہمارا اتنا پیارا اور بھرپور ساتھ دیا. ایک بریک پر جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آغا منہاج صاحب کے وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. رمضان پاکستان جاری و ساری ہے. ویلکم بیک جناب. رمضان پاکستان کا بریک کے بعد یہ جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں وظائف کا سیگمنٹ ہے اور اتنے زیادہ آپ کا رسپانس اس پر آ رہا ہے الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں کہ کسی نہ کسی کا یقیناً اس سے فائدہ ہو رہا ہے. آغا صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ سب. پتہ نہیں آغا صاحب کو بھی آپ وہ میسیجز پیار بھرے بھجواتے ہیں جو صرف مجھے بھجواتے ہیں یا نہیں. آغا صاحب بڑے اچھے میسیجز آپ کے لیے آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم آج باقاعدہ اچھے لوگوں کے سیڑھیاں چڑھ میسیجز چکے آتے ہیں. جی اچھے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں مگر بہت دکھ بھرے میسیجز بھی آتے ہیں. ہاں جس کو آج سن تو کے وہ کچھ- دکھ بہت دکھ بھرے ہیں کیونکہ سارے بیماریوں سے متعلق ہیں. جی جی. تو ہم آج سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں. یہ والا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی خاص اگر وظیفہ یا جی. دعا ہے کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ سیڑھیاں اترنے کا وقت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سیڑھیاں اتر کے پھر چڑھتے ہیں کیونکہ اب جو ہماری راتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ آگے وہ تو بڑی قیمتی میں کہتی ہوں ہمارے پورے سال کا سب سے قیمتی اثاثہ رمضان کی یہ چند راتیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کی کیا تیاری کرنی چاہیے. اور آج بیماریوں سے متعلق میں نے سارے سوالات جمع کیے ہیں آپ کے لیے. تو مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا وظیفہ جو اوور آل اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے بتائیے گا پھر میں آپ سے اسپیسیفک سوالات کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. پروگرام دیکھتے جائیے. درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی آل اولاد پر بھیجتے جائیے. ان کے اصحاب پر بھیجتے جائیے. اور آج ویسے بھی ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو کوشش کیجیے گا کہ آج 2 نفل ہدیہ ضرور کریں. جو کچھ قرآن پاک پڑھیں اس میں اپنے ایصال ثواب کریں. اپنے بزرگوں کو کریں. اپنے مرحومین کو کریں. جو دنیا سے جتنے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مومن مسلمان تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جتنے مسلمان ہیں جتنے اولیاء ہیں جتنے صحابہ ہیں جتنے تابعین تبع تابعین ہیں خاص طور پہ اہل بیت اطہار ہیں اور بالخصوص آج حضرت امام حسن کی یوم ولادت ہے تو ان کو ضرور ہدیہ کیجیے گا. ان کی بارگاہ میں ضرور 2 نفل پیش کیجیے گا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تھوڑے ہی دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ جوک در جوک مسجدوں کی طرف اعتکاف کی طرف لوگ جائیں گے. اور ابھی ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا جو وظیفہ ہے یہ جو عشرہ مغفرت کا جو یہ وظیفہ ہے یہ اس کے بعد پھر اللہم اجرنی من النار کی طرف ہم انشاءاللہ تیسرے عشرے کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہم اجرنی من النار کی طرف ہم جانے والے انشاءاللہ. اور جیسے کہ پوچھا گیا کہ ایسا کوئی وظیفہ جو مطلب بیماریوں سے ریلیٹڈ ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ جو سب سے بڑی جو بیماری ہے نا بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے گناہوں کی بیماری. ہماری زندگی میں جب استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی جو ہے وہ سٹنٹ جو ہے وہ استغفار ہے. کیا بات ہے. تو تمام مسائل کا حل ہے اور ظاہر ہے عبادتیں ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں. وہ عبادتیں ہی ان مسائل کا حل ہیں انشاءاللہ. جو سب سے پہلا سوال ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے بون میرو ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے وہ کن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اس سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کوئی وظیفہ کوئی دعا ہے کہ اس سے بچنا. بڑا تکلیف دہ پروسیس ہے آغا صاحب. جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر پریشان حال کو دیکھ کر ہر بیمار کو دیکھ کر. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لینی چاہیے. یہ دعا پڑھ لینے سے وہ جو مرض جو سامنے والے کو ہے جو بیمار کو ہے جو پریشانی اس کو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی. اور اس کے لیے جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ یہ بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے.
फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान, यानी सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ? बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। यानी आपने सुन्नत पढ़ ली 2, उसके बाद पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ये वला दुआलीन आमीन तक ये मरीज़ तो अगर खुद नहीं पढ़ सकता ज़ाहिर है। आगा साहब, ये कितनी दफ़ा पढ़नी है? ये सुन्नत 41 मरतबा पढ़नी है, और 41 अव्वल व आखिर जो है वो दुरूद शिफा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल ठीक है। अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो ये इंटरनेट पे ये दुरूद शिफा मिल जाता है, और अगर आप दुरूद शिफा के अलावा कोई और दुरूद पढ़ना चाहते हैं, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद तुनज्जीना, दुरूद ताज, या सबसे छोटा सबका दुरूद फ़ायदा पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वजीफ़ा पढ़ें, पानी पे दम करें, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पिलाएं। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात का, मैंने इससे बड़े बड़े ख़तरनाक जो मर्ज़ हैं जिसको डॉक्टर ने ला इलाज कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं, सूरह फातिहा पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा करम हो जाएगा। अच्छा जी, सानिया साहिबा है, इन्होंने मैसेज किया, कहती हैं कि उनकी वालिदा तवील अरसे से कोमा में हैं, कोई वजीफ़ा बता दें कि वो सेहतयाब हो जाएं। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत इतनी आवाज़ से रोज़ाना 5 मरतबा हर नमाज के बाद जाकर उनके कान में करें, कि उनके कान में पढ़ें, तिलावत करें कि उनके सूरह कान में यासीन सूरह हर नमाज के बाद 5 हर दफ़ा? नमाज के बाद 1 मरतबा, रोज़ाना 5 बार, रोज़ाना हर 5 नमाज के बाद 1 मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत उनके कान के अंदर करें, और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें। और अगर आप ये करने पे कादिर नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी को कहें कि कोई कारी साहब आके ये कर जाए। ऑडियो प्ले कर सकते हैं? ऑडियो प्ले भी कर ऑडियो सकते हैं, प्ले। लेकिन मैं उसका मशवरा इसलिए नहीं देता, वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, आगा सारे साहब, घरों मसला में ये कुरान है, पाक पढ़ा ज़ाहिर जाता है है। आपका बिल्कुल अच्छा मशवरा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि कोई अपना लास्ट ऑप्शन है। लास्ट अगर कोई ऑप्शन। मतलब कोई अगर नहीं कर रोज़ाना सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर रोजाना कोई नहीं कर सकता तो दिन में 2 मरतबा कोई कर ले, इशा के बाद, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद। और देखें, कोमा के मरीज के पास एक ना एक अटेंडेंट तो 24 घंटे होता ही होता है, ऐसा कहते नहीं हैं हो सकता। बात करनी चाहिए, क्योंकि कोमा के पेशेंट वो सुन सुन तो रहा सकते होता है, हैं, उसका समझ दिमाग चल सकते रहा हैं होता है, तो बात। उससे बात भी की जाए। और अगर बात कुरान पाक की ज़बान में की क्या जाए बात है? तो उससे अच्छा तो कोई वजीफा नहीं है। या रहमानो या सलामो, या रहमानो या सलामो पढ़ा जाए, और उसको पानी पे दम करके जमजम की कुछ बूंदें, उसके कुछ ड्रॉप्स उसके मुंह के अंदर टपकाए जाएं। तो मैंने बहुत सारे मरीज अल्हम्दुलिल्लाह वापस आते हुए देखे, वेंटिलेटर से अल्लाह वापस शिफा आते हुए देते देखे। वाला। वरना हमारे यहाँ तो ये बन चुका है कॉन्सेप्ट, जो कोमा में गया वो चला गया, जो जो वेंटिलेटर वेंटिलेटर पर पे गया वो भी गया। चला गया। लेकिन अल्लाह के कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है उसके कलाम बहुत में। ताकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और सवाल है, भाई हमारे पूछते हैं कि उनके जिस्म पर सूजन बढ़ती जा रही है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसका कोई तरीका, कोई वजीफ़ा कि इसको कम किया जाए? आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे अच्छा। हकीम के पास जाइए, अच्छे नब्बास के पास जाइए, और वो आपके इलाज को, आपके मर्ज़ को डायग्नोस करे, और डायग्नोस करने के बाद जो वो आपको दवाइयाँ दे, उससे आपकी ये सूजन उतरेगी। और सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 47, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 47 है, ला फ़ीहा गौलम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ला फ़ीहा गौलम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ये अगर रात को 313 मरतबा या इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा ये आय मुबारक को पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम किया जाए, उसको पानी पिलाया जाए, उसको वॉक कराई जाए जितना हो सके, उसके ग़िज़ाई अच्छा। कंट्रोल कराया जाए कि वो खाने के अंदर बहुत थोड़े मिकदार में अच्छा फूड खाए, और पानी कसरत से पिए, और पानी जब भी पिए ज़मज़म पिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें शिफा पाते हुए देखा। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब नई इजादात आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता चल रही हैं। अब पता चला है कि बहुत सारे लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, यानी वो डेयरी के जो जी। प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही वगैरह, चीज़, वो ये खा ही नहीं सकते, और उनको हमेशा, अगर किसी को कभी कॉन्स्टिपेशन होती थी, अब सूजन होती है, ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं, ये सब कुछ लैक्टोस की वजह से होती है। फिर कुछ लोगों को ग्लूटेन की, जो गेहूँ होता है, आगा साहब, बिल्कुल ग्लूटेन, सही, बिल्कुल तो सही। ग्लूटेन की एलर्जी होती है, यानी गेहूँ नहीं खा सकता, नहीं खा गेहूँ का सकते। आटा, गेहूँ की गंदुम रोटी नहीं नहीं खा खा सकते, सकता, वीट नहीं गंदुम खा नहीं खा सकते। सकते। तो प्लीज़, अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स करीब हैं, तो अपने लैक्टोस, थायराइड, PCOS, ये सब कुछ आपने चेक ज़रूर करवाना है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते बिल्कुल हैं। सही फरमाया आपने। अच्छा, जो आखिरी सवाल है आगा साहब, वो भी सेहत से मुतालिक ही है। मैंने आपको कहा था कि आज मैंने कोशिश की है कि सेहत से मुतालिक कुछ सवालात आपके सामने लेकर आऊँ। ये कहते हैं कि वालिद साहब की एक तवील अरसे से कमर में दर्द था, और अब हमने रियलाइज़ किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ये दर्द है, तो इसका क्या वजीफ़ा है? कुछ दुआ है कुछ? सूरह अज़-ज़ख़रफ़ आयत नंबर है 79, और ये आया मुबारक है, अम अबरबू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून,
ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اور اس کے ساتھ یا سلام ہو یا اللہ ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اور ان کے کمر کے مہرے کے اوپر جو آئنمنٹ لگاتے ہیں اگر اس کو دم کر کے لگائیں، یا ڈائریکٹ اگر آپ ان کو آب زمزم پڑھ کے اگر اس کا اسپرے کریں اور روزانہ، تو آپ یقین کیجیے گا، میں نے مہرے ریپیئر ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ لوگ اس بات کے اوپر شاید یقین نہ کریں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک میں تو کوئی دنیا میں ایسا مرض نہیں، کوئی دنیا میں ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ تو جو لوگ ریپلیسمنٹ نہیں کرا سکتے، ان کے مہرے میں نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ روزانہ وہ مریض کی کمر کے اوپر جا کے اپنے شوہر کی، اپنے والد کی، اپنے بہن بھائیوں کی جن کی کمر کے مہرے کا مسئلہ ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ وہ جا کے کمر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آیات شفا 6 آیات شفا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ابربو امرن فإنا مبرمون یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا فیہا غول ولا هم انا ينزفون یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ مہرے ریپیئر ہو جانا قرآن پاک کی بدولت یہ چھوٹا کام ہے، سائنس کے ذریعے ریپلیس ہو جانا بڑا کام ہے۔ تو وہ ہر کوئی نہیں کرا سکتا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، صرف قرآن پاک رمضان شریف میں کھلتا ہے یا بچیوں کی شادی کے سر کے اوپر رکھ کے رخصت کیا جاتا ہے بس۔ تو اس کو اس طرح کے استعمال میں لیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ بہت اچھے وظیفے بتائیں آغا صاحب۔ یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا، لیکن ایک بریک پر جب جائیں گے تو واپس آئیں گے علماء کرام کے سیگمنٹ کے ساتھ۔ آج ایک عظیم ہستی کا ذکر ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں کر رہے ہیں، خیر و برکت کے لیے، خیر و عافیت کے لیے۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رمضان پاکستان میں۔ ویلکم بیک جناب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان پاکستان کی آج 15ویں سحر نشریات میں ہم موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج ایک ہم عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج اسی ہستی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نامور دینی شخصیات موجود ہیں۔ ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور پھر وقت ضائع کیے بغیر آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری بہت ہی مجھے بہت عزیز ہیں، بہت پیاری ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، حافظہ ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، اور ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے یہ دینی تعلیم حاصل کی، اور بہت ہی خوبصورتی سے، بہت ہی پیارا ان کا انداز بیاں ہے، جس طرح وہ سمجھاتی ہیں، جس پولائٹ وے میں وہ گفتگو کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ میں تو ان سے بہت سیکھتی ہوں، بلکہ میں آج ان سے یہ ذکر کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ میں آفیشلی بھی آپ کے ساتھ کچھ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میری زندگی میں بھی یقیناً بہتری آئے، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا انشاءاللہ، تو ہم بہت جلد شروع کریں گے۔ زنیرہ عنبر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، سید خالد حسین شاہ صاحب، السلام علیکم سر۔ اور میرے بہت پیارے بھائی جو کہ میری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب، جن کی ہر بات دل میں اترتی ہے واقعی، اور اتنی خوبصورت انداز میں یہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لیڈیز فرسٹ، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو، زنیرہ صاحبہ سے آغاز۔ زنیرہ صاحبہ، اہل بیت یقیناً ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ ان کی زندگیوں سے نہ صرف ان کے ذکر سے مجھے لگتا ہے کہ خیر و برکت آتی ہے، خیر و عافیت آتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا اصل سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے۔ تو اہل بیت کی کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا، اور پھر آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا تعلق کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کے ساتھ، اور انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ بھی اگر آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نوع انسان کے لیے ہادی اور رحمت للعالمین
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، جی حتیٰ کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میں صرف اس بات پر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ پورے قرآن پاک میں ایک انداز ہے کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام تبلیغ فرماتے تھے اور قوموں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہ بات فرماتے تھے کہ میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ سب نبیوں کی اپنی قوم سے یہی گفتگو ہوا کرتی تھی، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں انسانوں سے اپنے لیے بس ایک ہی تقاضا کیا۔ اللہ نے تو حکم دیا کہ آپ کو اللہ کے حبیب سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کا اتباع کریں، اگر یہ آپ کا اتباع کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے کہ میں تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شبیہ ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفلیکشن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام عالی مقام اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ وہ واحد ذات ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی ظاہری مشابہت بھی یعنی چہرہ مبارک بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ اور حضرت امام حسن ہیں کون؟ یعنی یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو پورا سلسلہ دیکھا جاتا ہے، ہم کسی سے منسوب ہوتے ہیں، اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اس کی تربیت کا ہم پر اثر ہوتا ہے، اس کے جین کا، اس کے خون کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس خاتون کی اولاد میں سے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جو پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان کے نواسے ہیں جو محمد مصطفیٰ رسول عربی ہیں، جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر مدینہ ہوں، علم کا شہر ہوں، تو علی اس کا باب ہے۔ اور یہ ان خاتون کی اولاد ہیں، یعنی ان کی والدہ فاطمہ وہ ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے لیے اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ تو یہ نسبتیں اپنی جگہ، پھر آپ کا اپنا مقام، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی سیرت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کیونکہ وہ فرسٹ گرینڈ چائلڈ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور یہ جو عقیقے کا ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب 7 دن کے امام حسن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا اور خود نام رکھا۔ اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسین یہ وہ نام ہیں جو اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے، ورنہ سملر نیم ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں۔ تو یہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں۔ اور یہ وہ امام حسن ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے تقریباً 40 ایسی احادیث مروی ہیں کہ جو فضائل اہل بیت اور خاص طور پہ حسنین کریمین کے بارے میں ہے، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، یعنی فرض نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے، آپ امامت فرماتے تھے۔ چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حجرہ تھا وہ بالکل نیکسٹ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی کے بالکل ساتھ تھا، تو وہ وہاں سے تشریف لاتے تھے، آپ سجدے میں ہوتے تھے اور امام حسن آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے، پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے سر اٹھاتے اور ایک ہاتھ سے ان کو پیچھے کر دیتے اور پھر نماز ادا کرتے۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسا کیا کہ ہم نے ایسا کرتے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں، یعنی کہ حضرت امام حسن، ان کی شان نرالی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میری امت کے 2 گروہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے اختلاف سے بچا لے گا۔ تو بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ معاذ اللہ ایسا ہے جیسے اس نے نبی سے بغض رکھا، اور نبی سے بغض رکھنے کا مطلب تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت بھی عطا، صرف محبت سے ہی
ان سے وابستہ ہونے سے ہی جس پہ اتنا فیض کیا مل رہا ہے، بات۔ پھر ان کی سیرت اور ان کے کردار پر عمل کی کیا کیفیت ہوگی، اس بات کو کیا آپ بات محسوس ہے، کیا کیجئے۔ بات ہے۔ مفتی نور رحمانی صاحب، آپ چونکہ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اور انہیں ایڈریس کرتے ہیں ہمیشہ کہ آج کے نوجوان کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آج کے نوجوان کو کیا بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کی زندگی کی جو بھی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں، اس سے آج کا نوجوان کیا سیکھے؟ بسم اللہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں ان پر جو سبط مرتضیٰ ہیں، جو سبط مصطفیٰ ابن مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ کیا بات۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے آپ اس کے حسب اور نسب پر بات کریں گے، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی عزت کرتا ہوں تو آپ کی تعلیمی وجاہت پر یا آپ کے حسب اور نسب کی، یہ انسان، ان کا حسب اور نسب ہے کون، یہ کس کے بیٹے ہیں، یہ کس کے نواسے ہیں، تو جناب معلوم ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات حضور محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جنہیں مولائے کائنات کہتے ہیں، جنہیں علم کا شہر کہتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا کے لختے جگر ہیں۔ یہ بیٹے کس کے؟ ان کے کہ جن کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رسول کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پہ قربان۔ اور یہ کس کے دوست ہیں؟ بچپن گزرا کس کے ساتھ ہے؟ جنہیں زمانہ امام حسین کہتا ہے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی کس سے ہے؟ جسے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان سکھاتا ہے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سکھاتے ہیں کائنات کو۔ جو سب سے پہلی درس گاہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تربیت میں سکھانے والا کون ہے؟ جو پوری کائنات کو سکھانے والی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بہن بات کر رہی ہیں کہ آج کے نوجوانوں کو امام حسن سے سیکھنا کیسے؟ بھئی اسٹیٹس اور کیلیبر کیسا ہے؟ یہ خاندان رسول، خون رسول ہیں، اور یہ امیر المؤمنین کے شہزادے ہیں۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں نجف کے اندر، جب ان کے بابا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت امیر المؤمنین ہیں اور بیٹھے ہیں تخت پر، اور یہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ نوجوان انداز، جتنے نوجوان ہیں ذرا دیکھیں ان کا حلم کیسا ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنا حلم اور علم اے فاطمہ حسن کو دے دیا اور اپنی شجاعت میں نے حسین کو دے دی۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں جب اس طرح امام حسن اور امام حسین کو کھڑے کرتے تھے تو ہم شکل مصطفیٰ بن جایا کرتے تھے۔ اور علم یا حلم، اس کا جو ماظر و ماخذ ہے وہ سر ہوتا ہے، وہ سینہ ہوتا ہے، تو سر سے لے کر ناف تک جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں وہ حسن ہے۔ اور شجاعت کا جو مصدر ہوتا ہے، ماخذ ہوتا ہے، وہ قدم ہوتے ہیں۔ میدان کربلا میں ہزاروں فوج کے سامنے کھڑے ہو کر شجاعت کا جو اعلان کرنے والے وہ حسین ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں حسن اور حسین۔ علم اور حلم، بردباری۔ بردباری کیسے؟ آپ امیر المومنین کے شہزادے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر کی باندی باہر سے آ رہی ہے سامان، اور اس میں گرم شوربہ ہے کھولتا ہوا، کیونکہ آپ فیاض تھے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے نا، تو سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، سخی کے نواسے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کھانا کھلانا پسند ہے، لوگ آئے ہوئے کھلا رہے ہیں، گرم گرم کھولتا ہوا جو شوربہ ہے وہ آپ کے جسم مبارک پہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اگر میرے یا آپ کے جسم پر گرم پانی گر جائے یا پانی بھی گر جائے اور ہمارا نوکر ہمیں گرا دے تو ہمارا لہجہ، ہماری گفتار، ایبیوزو لینگویج یوز کریں گے ہم، ایسا ہی ہے۔ بالکل ایسے۔ امام حسن نے اس طرح مسکرا کر دیکھا، مگر وہ باندی بھی علی کے گھر کی تھی، قرآن پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، واہ، فرمایا میں نے غصہ پی لیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے دیکھا، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، کیا بات۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پسند کرتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر مجھے امام حسن اور امام حسین سے محبت ہے تو پھر میرے گفتار میں، میرے کردار میں، پھر میری گفتار کیسے ہوگی؟ وقول للناس حسنا، میں لوگوں کا دل نہیں توڑوں گا بلکہ جوڑنے کی بات کیا کروں گا۔ بات ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کی تکالیف کو سمجھوں گا۔ آج اگر مجھے امام حسن سے محبت، امام حسن ہے کون؟ اب اندازہ کیجئے
کالی زلفیں والضحیٰ ہمیں چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم واللیل جن کی زلفیں کا ذکر قرآن میں آ جائے. امام حسن کو تاریخ میں روایات میں امام حسن کو آپ نے پشت پہ بٹھایا ہوا ہے. جو زلفیں مبارک ہیں وہ آپ نے امام حسن کو دی تاکہ گر نہ جائیں اور آپ اس حالت میں چل رہے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. وہ عمر جن کی زبان سے نکلتا ہے وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرشتے آ جاتے ہیں جبرائیل و قرآن کی نظم بنا دیتے ہیں. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں بھئی کتنی پیاری سواری ہے. تو آقا کہتے ہیں عمر سواری دیکھ لو سوار کتنا اعلیٰ ہے. کیا بات یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ناظرین آپ کا بچہ ہے آپ اسے چومتے ہیں قربان جاؤں حسن ہو یا حسین. ناظرین توجہ رکھیے گا. اور رسول ایسے ہاتھ پھیلاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور سونگنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ سونگ کریں. فرمایا یہ میرے جنت کے پھول ہیں کیا بات ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جو جنت کے سردار لہجہ کیسا ہے غریب و فقیر. آپ جا رہے ہیں آپ امیر المومنین کے یار آپ اندازہ کیجئے بہن کہ جو کائنات کے بادشاہ کا نواسہ ہو جو علی شیر خدا کا لال ہو جو فاطمہ کا بیٹا ہو گھوڑے پہ سوار ہیں ترکی گھوڑے پہ جا رہے ہیں. اور اتنے میں ایک فقیر نے کہا یا سبت مصطفیٰ تعال ہنا اے رسول اللہ کے نواسے آئیے. وہ فقیر روڈ پر بیٹھ کر روٹی تناول کر رہا ہے. آپ اترے اس کی اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑی اس کے منہ میں ڈالی. فرمایا حسن نے تمہاری دعوت قبول کر لی اب تم چلو اب حسن کی دعوت قبول کر لو. اسے گھر لے جا کے اچھی پوشاک دی اور کھانا دیا. آج نوجوانوں کو سیکھنا ہے. سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. ہمیں جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہمیں ہمارا رویہ اگر وہ غلطی کر بیٹھیں تو انہیں اللہ اس کے رسول کی خاطر معاف کرنا ہے. کوئی سخت آدمی آ جائے اور سخت لہجے میں بات کرے تو یہ دیکھنا ہے وہ پریشان ہوگا وہ تکلیف میں ہوگا وہ آزمائش میں. ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بیمار ہو سکتا ہے وہ کئی عرصے سے فاقے سے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بہت سارے معاملات چل رہے ہوں. تم رحمت للعالمین کی امتی ہو نا تم بھی اپنی رحمت دکھا دو. کیا بات تم اسے معاف کر دو گے اس کائنات کا رب تمہیں معاف کر دے گا. کیونکہ ایک شخص کی بخشش اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. جب وہ لوگوں کو معاف کرتا دل میں ہی سوچتا تھا کہتا تھا پروردگار میں تیرا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. جب انتقال ہوا تو کسی اللہ کے ولی کے خواب میں کہ پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. بڑا عجیب معاملہ ہوا. جب میں رب کے سامنے گیا رب نے کہا تو میرے بندوں کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کرتا تھا آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. وہ معاف کرنا شروع کر دیں آپ پر رحم کریں رحم کیا جائے گا معاف کریں معاف کیا جائے گا. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن اس پہلے سیگمنٹ میں ہوئی. خالد بھائی آپ سے کلام کی درخواست ہے اور پھر ہم بریک پر جائیں گے. میری نگاہ مہر کا میری نگاہ مہر کا محور میرے حسن. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی واہ واہ. میری نگاہ مہر کا محور میرے حسن چرخ ولا پہ ماہ چرخ ولا پہ ماہ منور میرے حسن چرخ ولا پہ ماہ منور میرے حسن باغ علی کے پہلے گلے تر میرے حسن باغ علی کے پہلے گلے تر میرے حسن شبیر کے بزرگ برادر میرے حسن شبیر کے بزرگ برادر میرے حسن. صاحب شعر پر توجہ چاہوں گا. دونوں کے نام بدلے محمد نے اور کہا
شبیر ہیں حسین، شبیر ہیں حسین، تو شبر میرے حسن، شبیر ہیں حسین، شبیر ہیں حسین، تو شبر میرے حسن، سبحان اللہ۔ آل امام فاطمہ اور مرتضیٰ کے بعد، آل امام فاطمہ اور مرتضیٰ کے بعد، دل میرے حسین ہے، دل میرے حسین ہے، دل بر میرے حسن، دل میرے حسین ہے، اللہ دوبارہ واہ واہ واہ۔ آل امام فاطمہ اور مرتضیٰ کے بعد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آل امام فاطمہ اور مرتضیٰ کے بعد، دل میرے حسین ہے، دل میرے حسین ہے، دل بر میرے حسن، دل میرے حسین ہے، دل بر میرے حسن۔ اور خصوصی توجہ شعر پر چاہوں گا۔ حضرت علی کے بعد خلافت انہیں ملی، حضرت علی کے بعد خلافت انہیں ملی، تو امت کے ٹھہرے آخری، امت کے ٹھہرے آخری محور میرے حسن، امت کے ٹھہرے آخری محور میرے حسن، صلح حسن کے ساتھ خلافت ہوئی تمام، واہ واہ، سبحان اللہ۔ صلح حسن کے ساتھ خلافت ہوئی تمام، اس راہ کے ہیں آخری، اس راہ کے ہیں آخری رہبر میرے حسن، اس راہ کے ہیں آخری رہبر میرے حسن، وہ تیغ سے شہید ہوئے اور یہ زہر سے وہ تیغ سے شہید ہوئے اور یہ زہر سے ہیں شاہ کربلا کے، ہیں شاہ کربلا کے برابر میرے حسن، ہیں شاہ کربلا، دونوں شہید ہیں، دونوں شہید ہیں، کیا دونوں بات، شہداء ہیں، ایک حقیقی شہید ہے۔ ہیں شاہ کربلا کے برابر میرے حسن۔ اور یہ آخری شعر، جی جی بالکل بالکل شاد۔ سردار ہیں حسین نوجوانان خلد کے، سردار ہیں حسین جوانان خلد کے،
لاریب ہیں انہی کے، ارے لاریب ہیں انہی کے برادر میرے حسن، میری نگاہ مہر کے محور میرے حسن، چرخ ولا پہ ماہ، چرخ ولا پہ ماہ منور میرے حسن۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اس کی، محسوس ہو رہی تھی مجھے پڑھتے جس طرح آپ نے ادا کیا یہ کلام، یہ ان جس کا طرح آپ کرم نے ہے، پڑھا ہے، جن کا یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ساری باتیں ہم تک پہنچنی تھی آج، اور ہم یہ اسکرین کے تحفظ سے پورے پاکستان تک پہنچتے کبھی ہم کرتے ہیں اور کبھی ہم سے کرایا جاتا ہے۔ کرایا جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس ٹرانسمیشن میں کرایا ہی جاتا ہے جو نعت بات کرتے سرور جو میرے لب پر آئی ہے، نعت سرور یا جو نعت میرے لب پر آئی ہے، میں نے پڑھی نہیں، سرکار نے پڑھوائی۔ پڑھوائی۔ واہ ایک بریک ناظرین کرام، دل تو نہیں چاہ رہا، ایسا لگ رہا ہے اس ڈسکشن کو ایسے ہی جاری و ساری رکھیں۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر ہوگا انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ جناب رمضان پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقابلہ تقریر ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان جو ہیں ہمارے ججز بن جاتے ہیں۔ ایکسٹرا ایڈڈ رسپانسبلٹی آپ کے نازک کندھوں پر آتی ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں آج کی مقابلہ تقریر کا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ تقاریر کیسی پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے علینا بطول، آئیے علینا، بسم اللہ۔ جب درندوں نے 150 ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، جب دہشت گردوں نے اس قوم کے مستقبل پر حملہ کیا، جب سرزمین پاک پر طلوع ہونے والا سورج بھی اشکبار ہو کر ڈوبا، اور ننھے شہیدوں کے لہو سے لت پت پشاور کی زمین کی سرخی بھی چاند تک جا پہنچی۔ جناب والا، آج جب وہ شہداء اپنے ماؤں کے خواب میں آتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ ماں رونا مت، ہم نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے جان دی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتا ہے، وہ ایک قلم توڑ دے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں جناب والا، پھر میں وہ دن دیکھتی ہوں جب وہ بکھرے بال پھر سنورتے ہیں، ان بستوں میں کتابیں واپس جاتی ہیں، اور میرے وطن کے عظیم اور بہادر بچے اس اسکول میں واپس جاتے ہیں۔ تب میں کہتی ہوں کہ ہاں، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے اور علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے، کیونکہ جب یہی طالب علم اپنا کردار نبھاتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال، تو کبھی سر سید احمد خان، اور کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت خداداد پاکستان بنا دیتا ہے۔ کہ جناب والا، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے اور علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ذرا سی بات پر لڑ جانے والے بھائی چارے کا مثال قائم کر گئے، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ ملنے لگا، ایسا معاشرہ تعمیر کیا گیا کہ جہاں رنگ و نسل کا فرق مٹا دیا گیا، اور دنیا کو یہی پیغام سنانے لگا کہ دیکھو یہی وہ لوح و قلم ہے کہ جس پر عمل کر کے با اخلاق، با کردار، ترقی یافتہ معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ جناب والا، آج اگر ہم طالب علم اس لوح و قلم پر عمل کریں گے تو یہ عرش، یہ فرش پکار اٹھے گی کہ تم جو دیکھو مگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج کی چھلنے لگے، تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، بے خبر ساتھیو، ہم سفر ساتھیو، تم مسیحا، تم ہی تو نگہباں ہو، تم ہی لیاقت علی، تم ہی محمد علی، تم ہی قائد، تم ہی تو اس قوم کے معمار ہو، تم ہی تو اس قوم کے معمار ہو۔ شکریہ۔
अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन लोधी अगली तकरीर पेश करेंगे। हसनैन, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, इसी पर शाबाश। परवरिश लोहो कलम करते रहने का अज़्म इंसान को इंसानियत के आला दर्जे पर पहुंचा देता है सदर अली वकार। जहां हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम दिखाई दे, जहां किताबों की आखिरी सदी बताई जाए, जहां अदब अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, जहाँ कोई किसी की मदद को तैयार ना हो, वहाँ जब ये बाज़ गश्त सुनने को मिल जाए कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, तो इकबाल के ये अल्फाज मेरी ज़ुबान पर जारी हो जाते हैं कि खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार होके खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर अली वकार, मेरे मुल्क में हज़ारों ऐसी मिसालें हैं जो परवरिश लोहो कलम करते रहने का अज़्म मुसम्मम, खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, मगर हमारे इस मुल्क की खिदमत से कभी पीछे नहीं हटे। कभी हम अब्दुल सत्तार ईदी की सूरत लोगों की जानें बचाकर लोगों को परवरिश लोहो कलम करते रहने का दर्ज देते रहे, कभी हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सूरत लोगों को मुल्क के लिए जान हथेली पर रखकर परवरिश लोहो कलम करते रहने का सबक पढ़ाते रहे, कभी हम आरफा करीम बनकर मुल्क के लिए मिसाल बने, कभी हम अजमल साविंद बनकर अपनी आसाइशें छोड़कर लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने लगे और बस यही ज़बान पर दोहराने लगे कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, असबाब गमे इश्क बहम करते रहेंगे, वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। हाँ, तलखिए अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मुश्क सितम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो इनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। शुक्रिया। हसनैन लोधी, आपका बहुत शुक्रिया। अगली तकरीर पेश करेंगी युसरा एहसन। युसरा, आइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस कि ये दुनिया तासुब, फिरकाबंदी और नफरत की आग में डूब चुकी है सदर आले वक़्क़ार। एक दूसरे पर सबकत के जुस्तजू ने इस कुर्राए ज़मीन को पुरतशद्दुद बना दिया है, लेकिन आज भी मोहब्बत, शफ़क़त और इत्तेहाद की वजह से हम इस अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं। सदर आले वक़्क़ार, हम कासिद बनकर इस अंधेरी को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं, हम इस मोहब्बत के पैगाम को आम कर सकते हैं। सदर आले वक़्क़ार, हम इस दुनिया में बंजर ज़मीन को हरा कर सकते हैं, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। सदर आले वक़्क़ार, लोहे के जेवरों से हमारे जिस्मों को सलासल तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे कलम और ख़यालात को कोई जंजीर पाया नहीं कर सकता। कोई तो उठे जो कश्मीर और फ़लस्तीन में बहते लहू के एक एक कतरे को ललकारे, कोई तो उठे जो इस यजीदियत को ललकारे। सदर आले वक़्क़ार, बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, तो समझो उसके जहन का मालिक हुसैन है। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का बाला। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका युसरा एहसन। अलीना बतूल, हसनैन लोधी और युसरा एहसन ने तीनों ने तकारीर पेश की। हम अपने जजेस के जाने बढ़ेंगे और पूछेंगे कि उनकी नज़र में कौन है पहले नंबर पर। जुनैरा साहब, आपसे शुरू करेंगे। आपके लिए सबसे बेहतरीन तकरीर। अच्छा, इसमें थोड़ा मसला ये है कि जो टाइटल था ना, हम परवरिश लोहा कलम करते रहेंगे, इसका जो मेन मफहूम था उसको कैरी किया है युसरा ने। असल में जो उसका कॉन्सेप्ट था, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, तो इन्होंने करंट इश्यूज को भी हाईलाइट किया। गो के तकरीरी थोड़ा जो अंदाज था वो थोड़ा कंटेंट इनका अच्छा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अंदाज में और अदायगी में थोड़ी कमी थी। मगर अगर देखा जाए तो
ٹاپک کو انہوں نے فالو انہوں نے کیا ہے. catch کیا ہے. باقیوں کی ماشاءاللہ دونوں کی حسنین کا بھی بہت اچھا مٹیریل تھا, لیکن تھوڑے سے تلفظ میں لوح اور لوح جو ہے جی اس میں بہت زیادہ ریپیٹلی ایکچوئل آپ کا باقی تو تلفظات کی غلطیاں ہوتی ہیں, اسے تھوڑا سا ہم کبھی کبھی دے دیتے ہیں چانس, لیکن جو آپ کا ٹاپک تھا وہی تھا لوح و قلم, جس کو آپ نے لوح و قلم کہا ہے. تو وہ سر میرے مطابق جو پہلے تھی کیا نام علینا بطول, آپ کے انہوں نے کچھ نظر میں ان کی تقریر سب سے بہتر کچھ تھی. بہتر, ہاں میرے ٹھیک ہے نور رحمانی صاحب, اب بال آپ کے کورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس موضوع پہ بہت اچھی گفتگو ہو سکتی تھی جو کی نہیں, ہاں اور میرے خیال نہیں تینوں نے نہیں کی. ایک بات یاد رکھیے کہ بیٹے جب بھی آپ کہیں جائیں, خطیب اچھا وہ ہوتا ہے جو کم وقت میں پوائنٹس پہ بات کرے. ہاں, آپ کو اپنا وقت برباد نہیں کرنا, اور فوکس کانٹینٹ پہ ہونا چاہیے, نہ کہ لاؤڈ باڈی گویائی لینگویج اور پر. چیخنا چلانا اور ہاتھوں کو اٹھانا یا لفاظی کرنا, یہ اس سے آپ بہترین خطیب نہیں بن سکتے. آج میرے نزدیک تینوں نے جس طرح ہم دیکھتے آ رہے تینوں ہیں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے, بالکل ایسے, لیکن پھر بھی موضوع بہت اچھا تھا. کسی ایک کی بہتر لگی. اصل میں اب یہ جو پہلی بچی آئی تھی علینا, وہ بہت اچھی گئی, ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں جا کے سلو ان کا بھی مسئلہ ہو گیا. اچھا, جو بچہ تھا اس کے تلفظ, اس کے بعد اس نے اشعار بہت زیادہ پڑھ دی. خطیب وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف اشعار پڑھے, بلکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے. یہ دونوں بچے اس طرح میرے نزدیک تو بس برابر ہی ہیں. تو علینا بطول جو ہیں آج وہ جیت کر جا رہی ہیں, کنگریچولیشنز. اور آج ہی ہم جب اتنا زیادہ خوش نہیں ہیں تو گفٹ اتنے سارے آ گئے ہیں, ایڈ ہو گئے ہیں بھائی. نیو یارک پیزا کی جانب سے آپ کے لیے تحائف ہے, نزوا برانڈ ہے ہمارا نیا, ان کی جانب سے آپ کے لیے تحائف ہے. فاسٹر بلیک کوبرا کی جانب سے تحائف ہے. تفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے پنج ند, بہترین جے ڈاٹ کا ایک نیا برانڈ ہے, ہمیں بہت سارے تحفے بھیجتا ہے. ہمارے جو اینکر ہیں افطار ٹرانسمیشن کے ایسن, وہ تو خوبصورت کپڑے زیب تن کر کے آتے ہیں اس برانڈ کے. ایس بی جی جینز ہماری آڈینس کے لیے ہمیشہ تحائف بھیجتی ہے, ان بچوں کے لیے تحائف بھیجے. کورل جیولز نے تحائف بھیجے ہیں, مزیدار حلیم, حمزہ کلیکشن اور کیو ایم ایس ڈیجیٹل. یہ تمام تحائف آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جب ہم ایک اور کلام سنتے ہیں, اور اس کے بعد کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے مہمانوں سے. تو آپ سے ایک اور کلام کی درخواست, اور اس کے بعد ہم گفتگو بڑھائیں گے. سید خالد حسین صاحب, بسم اللہ. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے, شام سویرے سبحان اللہ. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے, شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے, شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے, شام سویرے در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے, در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے, طالب جنت جنت جائیں, ہم تو لگائیں بس ان کی گلی کے پھیرے, شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے, شام سویرے. تاج درودوں کا سر پہ سجائے, کیا بات ہے, تاج درودوں کا سر پہ سجائے, حور و ملائک عرش سے آئے,
ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں. ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے. آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے جا بھی رہے ہیں. منہ مانگی وہ پا بھی رہے ہیں منہ مانگی وہ پا بھی رہے ہیں. ان کے در پر ہم سے گدا بہتے شام سویرے. ان کے در پر ہم سے گدا بہتے شام سویرے. اور دربار نبی کا نقشہ اس شعر میں کیسے ادیب صاحب نے کھینچا. ان کے نگر میں رات نہیں ہے. ان کے نگر میں صبح چلے جاؤ شام رات جس وقت چلے جاؤ کیا بات ہے. ایک عجیب منظر ہے رونق ہے. ان کے نگر میں رات نہیں ہے. ان کے نگر میں رات نہیں ہے. اندھیاروں کی بات نہیں ہے. اندھیاروں کی بات نہیں ہے. کیوں کہ گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے شام سویرے. گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے شام سویرے. اور ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے. ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے. لب پہ ثنا ہے آنکھ بھی نم ہے. لب پہ ثنا ہے آنکھ بھی نم ہے. لب پہ ثنا ہے آنکھ بھی نم ہے. چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے شام سویرے. چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے شام سویرے. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے شام سویرے. جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے. کیا بات ہے. آپ
آپ تو ہمیں مدینے کی رونقوں میں واقعی لے گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جتنے لوگ اس وقت دلوں میں دعا کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ وہ بھی ان گلیوں میں چلے جائیں, جلد وہاں پہنچ جائیں, تو میری بھی آپ سے دعا ہے اور ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ آپ کی آرزو بہت جلد پوری ہو جائے انشاءاللہ, انشاءاللہ. مفتی صاحب 2 جملوں میں مختصراً آج جو ہم نے گفتگو کی اسے سمیٹ دیجئے, پھر زنیرہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا امام حسن کے اخلاق کریمانہ کو ہمیں اپنانا ہے, اور جب بھی یہ دن آتے ہیں میں بار بار جملہ ادا کرتا ہوں, ہمیں سیرت کو منانا نہیں ہے بلکہ سیرت کو اپنانا ہے. آج سے عہد کر لیجئے, مجھے اچھا بیٹا بننا ہے کیونکہ امام حسن بہترین بیٹے, بہترین. مجھے اچھا شوہر بننا ہے, امام حسن بہترین شوہر ہے. مجھے معاف کرنا ہے کیونکہ وہ ہر کسی کو معاف کرنے والے تھے. مجھے عطا کرنا ہے کیونکہ وہ ہر کسی کو عطا کرنے والے تھے. لوگوں کو جوڑنا ہے. آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں, آج آپ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور کہیں کسی کی کوئی بات مل جائے اور زمانے میں اچھال دیں. اور یہ رسول کے نواسے ہیں کہ جو لوگوں کے عیوب کو چھپاتے تھے. من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو لوگوں کو عیبوں کو چھپاتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. میں چھپانے والا بن جاؤں, میں معاف کرنے والا بن جاؤں, اور میں رسول کی امت کو جوڑنے والا بن جاؤں. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اللہ کے حکم سے, تو وہ تقویٰ کیا تھا, وہ مقام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جنت کے سردار کا خطاب ملا. کہ ایک اس وقت ایک تابعی تھے, وہ مسجد میں نہیں آ رہے تھے نماز کے لیے. بار بار آپ ان سے پوچھواتے تھے, ان کے گھر جاتے تھے کہ وہ آ کیوں نہیں رہے, تو جب گھر جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. اچھا. تقریباً 2-3 دفعہ ایسا ہوا, تو ایک دن انہوں نے اندر سے ان کی آواز سن لی اور فرمایا کہ تم کیوں غلط بیانی کرتے ان کے گھر والوں سے, میں نے ابھی ان کی آواز سنی ہے, وہ گھر میں موجود ہیں. وہ باہر آئے اور امام حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا قرض لیا ہوا تھا اور میں واپس نہیں کر پاتا, میرے پاس گنجائش نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں چھپتا ہوں آپ کا سامنا کرنے سے. یہ سنتے ہی امام حسن فوراً لوٹ گئے, گھر گئے, خوب گریا فرمایا, خوب روئے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے کہ یا اللہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میرا ایک بندہ, میری ریاست کا ایک شخص جو اتنا تنگ دست تھا اور مجھے اس کے حال کی خبر نہیں ہوئی, یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ اس کو میری وجہ سے, میرا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا. آپ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی لی اور جا کر اس کو دی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہارے حال سے بے خبر تھا. تو یہ جو مقام ہے, یہ جو منظر کا کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں, یعنی یہ تو فکشنز بھی ایسی نہیں ہیں. آج ایسی اگزامپل تو کہیں مل ہی نہیں سکتی کہ مقروض کو واپس جا کر مال بھی دیا اور اس سے معافی تلافی بھی کی کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ تم اتنی تکلیف میں ہو اور تم چھپتے پھر رہے ہو مجھ سے, اور میری وجہ سے تمہیں غلط بیانی بھی کرنی پڑ رہی ہے. تو ہمیں جب ہم ان کی ہستیوں کی بات کرتے ہیں تو دراصل بات یہی ہے کہ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک متن تو صحیح بخاری میں یہ ہے نا کہ اللہ کا کلام یعنی کتاب اور اپنی سنت, اور ایک متن بخاری شریف میں ہی تھا کہ اللہ کا کلام اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت. تو ایک ہی بات ہے, چاہے سنت مبارکہ ہو چاہے اہل بیت کی سیرت ہو, اس میں کوئی کانفلکٹ کوئی فرق نہیں ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور آپ نے جو واقعہ بتایا تو میں اس سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ صاحبزادے بھی تو کس کے ہیں, والدہ بھی تو ایسی ہیں کہ مولا علی پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہوں, آپ کو کیا چاہیے, تو آپ فرماتی ہیں کہ نہیں, بابا جان نے کہا ہے کہ کوئی ایسی فرمائش نہ کر دوں کہ اگر آپ پوری نہ کر سکے تو آپ کا دل دکھ جائے, تو میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. اور پھر جیسے ہوا کچھ روایات میں ہے کہ انہوں نے بار بار پوچھا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ اچھا مجھے انار لا دیجئے. تو یہ معصوم سی خواہش انہوں نے کی, اتنا زیادہ پوچھنے کے بعد. تو پھر آپ صاحبزادے بھی تو کن ہستیوں کے ہیں اور نواسے بھی تو کس عظیم ہستی کے ہیں. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. ایک بریک پر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. واقعتاً میں آج سمجھتی ہوں کہ جو رونق لگی, جو ماحول بنا, وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. جو ایک ایک لفظ گیا, جو کلام پڑھا, جو شاعری یہاں پر پیش کی گئی, وہ سب کچھ اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ ہم سیرت کو صرف مانیں نہ, سیرت کو اپنانا بھی شروع کریں انشاءاللہ. ناظرین کرام, ایک بریک کے بعد قصص القرآن کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ.
नाज़रीन किराम, क़ससुल कुरान में आज आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निज़ाम कायनात में गौर व तदब्बुर की। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मज़ाहिर कुदरत दिखाकर ईमान और यकीन का आला रुतबा अता फरमाया ताकि आप अपनी उम्मत को दावत तौहीद पर पुरज़ोर तरीक़े और दलाइल की रोशनी में दें। इरशाद बारी ताला है कि और हमने उसी तरह इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखलाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उन पर तारीकी से ढांप लिया तो उन्हें आसमान में एक सितारा नजर आया। वो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि इस कदर जगमगा रहा है तो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी ज़ात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम इनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है और जिन चीज़ों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे डरता नहीं। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत खातिर का मुस्तहिक होगा? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मखलूत नहीं किया उनके लिए अमन और जमीयत खातिर है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और यही हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसको चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार खूब इल्म वाला है और दाना है। इस मकाम पर नाज़रीन कराम अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान मनाज़िर का जिक्र किया है। आपने ये वाज़े फरमाया कि रोशन सितारों की सूरत में नज़र आने वाले अजराम फ़लकी माबूद होने के लायक नहीं। अल्लाह के साथ उनकी इबादत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मखलूक हैं जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है। वो खालिक के बनाए हुए और उसके हुक्म के ताबे हैं। कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होकर नज़रों से ओझल हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो अज़ली और अबदी है, उसके साथ और कोई माबूद नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलते थे, ये कौम के लोग, और वो एक कौमी जश्न मनाते थे जो उनकी ईद हुआ करता था। और जब वो वही कौमी जश्न मनाने के लिए निकले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने चूँकि इस जश्न के बारे में शामिल होने की दावत भी दी थी, इस जश्न के बारे में बताया भी था, मुत्तला भी किया था, तो आपने फरमाया कि मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ। जब वो लोग ईद मनाने के लिए चले गए और आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से ओझल हुए और उन बुतों के पास पहुंच गए। फिर उनकी तरफ मुड़कर अपने दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते हुए, क्योंकि दायां हाथ ज़्यादा कवी, ज़्यादा शदीद, तेज़ और गालिब होता है, तो आपने दायां हाथ इस्तेमाल किया और आपके हाथ में एक बसूला था जो कि लोहे का एक भारी हथियार होता है जिससे बढ़ई जो लकड़ी काटते हैं और तराशते हैं उसके लिए वो काम आता है, तो एक मजबूत हथियार होता है। आपने वही मार कर उन तमाम बुतों को तोड़ फोड़ दिया, रेजा रेजा कर दिया, जैसे आपने वालिद साहब से कहा था। और इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया यानी उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाज़रीन किराम, ये तमाम बुतों को तो तोड़ दिया, लेकिन सिवाय उस बड़े बुत के एक बड़ा बुत था जिसे वो नहीं तोड़ा गया। और कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने
उस बुत को नहीं तोड़ा, शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। सूरह अंबिया में ये भी जिक्र आया है। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में पकड़ा दिया। अब मामला कुछ ऐसा है कि ईद का दिन है, वो लोग सब लोग जाते हैं कि हम जाएंगे और अपना जश्न मनाएंगे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना, बुतों के पास पहुँचे और बुतों को तोड़कर छोटा छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, जैसे कुरान की आयत है। लेकिन एक बुत जो बड़ा बुत था उसे तोड़ा नहीं। कुरान में इसकी हिकमत सामने आई है कि इसलिए ताकि वो तमाम बुतों को जब टूटा हुआ देखें तो बड़े बुत से रुजू करें, क्योंकि वो तो ये ईमान लाए थे कि इस बुत ने हमें बचाना है, ये बुत है जिसे हम पूजते हैं, ये बुत है जो हमारी सलामती का रखवाला है। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि वो जो बसोला था, हथियार था, वो उस बड़े बुत के हाथ में दे दिया, ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ जो छोटे बुत हैं उन छोटे बुतों की इबादत होते हुए देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने तोड़कर उसे छोड़ दिया वहाँ पर। जब सब लोग जमा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में लेकर आया गया, तो उन्होंने बात शुरू की और कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ क्या ये काम भला तुमने किया है? क्योंकि जब उन्होंने अपने बुतों की यह हालत देखी तो पूछा आसपास कि भाई ये किसने किया है, और वहाँ पर जो मजमा जमा था उन्होंने कहा कि एक जवान है, इब्राहीम उसका नाम है, और वो ऐसी बातें करता था कि बुतों को तोड़ देगा। तो फिर इस हुक्म के बाद हज़रत इब्राहीम को वहाँ लाया गया और हज़रत इब्राहीम ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा काम नहीं किया, बल्कि ये उनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। ये भी सूरह अंबिया की आयत हैं। तो वो जो तमाम लोग थे इस जुमले के बाद हैरत ज़दा हो गए कि क्या जवाब दिया जाए, और उन्होंने अपने सर शर्म से झुका लिए और बोले कि तुम जानते हो कि ये बुत बोलते नहीं हैं, यानी इब्राहीम आपको मालूम है कि ये मुजस्मे बात नहीं कर सकते, फिर आप हमें क्यों कहते हैं कि इनसे पूछ लिया जाए? तब हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो तुम्हें ना कुछ फ़ायदा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर भी, क्या तुम अकल नहीं रखते? नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा वाक़या है जिसको जितनी बार पढ़ा जाए आप अक्लो दानिश पर, आप उस जो गौर व फ़िक्र है, आपका जो तदब्बुर है, जो आपकी अक्लमंदी है, जो जहनीत है, जो काबिलियत है, उस पर रश्क करते हैं। ये हमारे नबी थे और उन्होंने किस तरह से इस बात को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। हमने तमाम अंबिया के जो वाक़यात पढ़े हैं उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, तमाम अंबिया के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनसे वो लोगों तक ये पैगाम तौहीद का पहुंचा रहे हैं। और ये एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या है और इसका आगे भी जो सफ़र रहेगा वो आपसे हम इंशाअल्लाह अपने इस क़ससुल कुरान में शेयर करेंगे। आज की ट्रांसमिशन में, आज के सेगमेंट में इतना ही। आप सब जानते हैं कि चंद ही घंटों में मेरी आपसे मुलाकात होगी अपनी अफ्तार नशरियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Ramzan Pakistan